बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको अफसाना ज़िंदगी की नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि जनाब अज़हर इदरीस साहब को हम किसी तरह यहाँ लाने में कामयाब हो गए हैं। अज़हर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अज़हर इदरीस साहब का एक कसीरुल कौमी दवासाज इदारे से ताल्लुक़ है, और चूँकि जितने ये नौजवान नज़र आ रहे हैं तो आप यकीन कर सकते हैं कि ये अभी हाजिर सर्विस में हैं, तो इसलिए शायद अपने ये शोबे के मुतालिक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने हमसे एक वादा भी किया है कि जब भी इनकी रिटायरमेंट होगी मुस्तकबिल करीब में या जब भी मुस्तकबिल में, तो उसके बाद ये हमारे साथ एक भरपूर नशिस्त करेंगे और अपने शोबे के मुतालिक खुल के हमसे बात करेंगे। लेकिन आज हम इनसे कि अज़हर इदरीस साहब क्या हैं, वो कहाँ से गुजरे और प्रोफेशन के अलावा इनकी शख्सियत क्या है, ये आज हमारी गुफ्तगू का महवर होगा। तो अज़हर इदरीस साहब, कैसे आप हमें अपने सफ़र पे ले चलेंगे? कहाँ से आप आगाज़ करेंगे? आपकी पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ आपने अपना सुनहरी वक्त गुजारा जो बचपन का होता है, और कुछ अपने बुजुर्गों के मुतालिक हम चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को उससे मुस्तफ़ीज़ करें। शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने मुझे यहाँ मदबू किया। हालांकि कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ मुझे नज़र नहीं आती अपने बारे में बयान, लेकिन आपने फिर भी मुझे मौका दिया, तो यकीनी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें जो अमूमन डिस्कशन में पहले नहीं आई हैं, तो वो हो सकता है कि आज आपके साथ जो है वो उस पर बातचीत हो जाएगी। हमें हमारे सिलेक्शन पे मान है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें जैसे आपने कहा कि इब्तदाई ज़िंदगी बुज़ुर्गों के हवाले से, और जो मेरा जो स्कूलिंग जो स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली PIB कॉलोनी में हमारी रिहाइश थी, और वहाँ पे जो हैप्पी गार्डन एक स्कूल था, अभी मालूम नहीं कि है या नहीं, वहाँ से मैंने स्कूलिंग मेरी हुई थी शुरू। और बहुत छोटी उम्र उस वक्त, अब तो खैर बच्चा जैसे ही चलना शुरू करता है उसको स्कूल भेज दिया जाता है। उस वक्त मैं शायद मेरी वालदा बताती 4.25 साल का था। तो पहले दिन वो जो होता है उस वो जब रास्ते में होता है, यानी माँ जब उम्मीद से होती है उस वक्त उसको इनरोल करवा देते हैं। अच्छे स्कूलों का यही है उसमें, और फिर वो बाकायदा माँ बाप का इंटरव्यू भी होता है। उस वक्त बहरहाल इतनी ज़्यादा उसमें लवाजमात नहीं होते थे, तो उस वक्त एडमिशन हो गया। पहले ज़ाहिर है उस वक्त के बच्चे जो थे आजकल के बच्चों के मुकाबले में काफ़ी थोड़े से सहमे हुए कह सकते हैं कि तो मुझे याद है मेरी खाला मुझे छोड़ने, आजकल अमेरिका में सबसे छोटी खाला मेरी, वो मेरे साथ गई थी कि मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगी और जब तक है, और वो फिर बीच से निकल गई खामोशी से मुझे छोड़ के स्कूल। तो वो फिर मैंने गिला तो नहीं किया कि मेरा साथ छोड़ दिया? नहीं, वो फिर ये गिला इस तरह से नहीं किया, मैंने बाकायदा रोना शुरू कर दिया कि वो मेरी खाला थी साथ कहाँ। तो फिर 2 बच्चे वहाँ के जो सीनियर थे वो फिर मुझे छोड़ के आए। फिर वो वालदा ने बताया कि बेटा इस तरह से अब स्कूल अकेले जाते हैं, वहाँ सारे बच्चे होते हैं, इस तरह से। भाई अज़हर साहब, आप डायरेक्ट स्कूल में दाखिल हो गए, लेकिन स्कूल से जो पहले का मरहला है आप हमें ज़रा उससे भी तो साथ लेके चलिए। जैसे आपकी पैदाइश, थोड़ा सा अपने बुजुर्गों के मुतालिक कि कहाँ से उनका ताल्लुक था और उनकी क्या यादें भी हैं आपके जहन में। अच्छा, मेरे जो ददियाल जो मेरे वालिद वो मेरठ से थे। अच्छा। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, और वालदा मेरी अलीगढ़ से, ननिहाल मेरा अलीगढ़ में। और लेकिन आपस में कुछ थी रिश्तेदारी, जो मेरी वालिदैन की जो शादी हुई तो कुछ थी। वो उस वक्त तो ये होता था कि ऐसा नहीं होता था कि जी करीबी या दूर का, पर जो रिश्तेदार हैं, और वो एक सब बिरादरी या ख़ानदान किसी भी मौके पे या अमूमन इकट्ठे होते थे। वो तो राब्ता उस वक्त पहले से था। ग़ालिबन सन 64 में 64 में मेरे वालिदैन की शादी हुई है, और लाहौर में हुई है, क्योंकि हमारा काफ़ी जो हिजरत के बाद काफ़ी लोग जो है वो लाहौर सेटल हो गए। कुछ लोग कराची आए और कुछ लोग लाहौर सेटल हो गए। तो उस वक्त मेरे वालिद और उस वक्त जो वालदा और सब उनका ख़ानदान उस वक्त वहाँ था। तो मेरी ननिहाल जो उन्होंने, मेरे नाना ने जो एक फिरोजपुर रोड, 180 फिरोजपुर रोड, तो वो हमारा लाहौर में हेडक्वार्टर होता था ननिहाली। तो वो ग़ालिबन वो क्लेम में उनको वो मिली थी वो बड़ी कोठी, उस वक्त वहाँ कोठी कहते हैं जो बड़े घर होते हैं पंजाब में, तो बहुत बड़ी कोठी होती है, उसके आगे पीछे लॉन और वो सब। तो अमूमन तकरीबात होती थी वहाँ पे। बल्कि मेरे एक कज़न है, तो उनकी भी आपस में शादी हुई, तो वो उसकी शादी की तकरीब या मेहंदी बहुत बड़ा फंक्शन वो वहाँ था, और वहाँ होते थे इस तरह के।
اچھا آپ نے بتایا آپ کی والدہ علی گڑھ سے اور والد میرٹھ سے. میرٹھ سے. اچھا وہ میرٹھ والے جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں, تو کیا آپ کی والدہ نے کبھی بتایا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی, کیونکہ علی گڑھ سے تو تعلیمی یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کا تصور آتا ہے اور اس کے مقابلے میں میرٹھ ذرا تیز و ترار قسم کے, تو کبھی والدہ نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا؟ والدہ نے تو نہیں بتایا, لیکن بیگم میری عموماً کہتی تھی آپ نے اپنے وہ اپنا میرٹھ دکھا دیا. کیا بات, بہت یہی میرا مطلب. ہاں تو وہ الحمدللہ میرے غصے کے تو اس وقت سارے ہی بزرگ ہوتے تھے تیز, اور والد تو خاص طور سے جو کہیں گے ایک دہشت کی علامت عموماً یہ ہوتا تھا کہ جی اگر فیس کے پیسے بھی مانگنے ہیں تو والدہ کے سے کہہ کے مانگے, توسط سے مانگے جاتے تھے. اچھا ددیال جو میری ہے وہ میرے دادا وہ سنار کا کام اس وقت وہاں کرتے تھے میرٹھ میں جی, اور نانا جو تھے میرے وہ کوتوال شہر جو ہوتا ہے وہ تھے, اور یہاں بھی ان کو کافی لوگ دروغہ کہتے تھے, حالانکہ دروغہ اس سے پہلے کا تھا ان کا, وہ جو وہ ترقی کی جو پروموشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ کوتوال وہ ہو جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, انسپکٹر جنرل آف پولیس. جی, اور وہ سید تھے, اور ماشاءاللہ سیدوں والا ان کا جلال تھا میرے نانا کا, اور شاید انہوں نے 3 شادی کی تھیں. جو میری اس سے پہلے جو تھیں وہ نانی کہہ لیں, جو ان سے جو ان کی تھیں وہ انہوں نے وہ بہت مختصر زندگی پائی, شادی کا اس طرح کا تھا. میری نانی جو ابھی جو ہماری ماشاءاللہ ننیال ہے, جس میں میرے 5 ماموں اور 5 خالائیں, ابھی 1 ماموں اور 1 خالہ حیات ہیں, تو وہ ان سے ہیں, انہی نانی سے. اور اس میں ماشاءاللہ ہمارا بڑا ایک ننیال خاص طور سے, جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ علی گڑھ وہ واقعی جو ہے انہوں نے اس کو وہ کیا. میرے جو بڑے ماموں تھے وہ سائنٹسٹ تھے PCSIR میں, انہوں نے PhD کیا تھا. پھر ان کے بیٹے جو میرے کزن تھے انہوں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا, شاید انٹرمیڈیٹ میں یا اس میں, وہ پھر امریکہ چلے گئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی بیگم کو تو نہیں لگا کہ کبھی آپ نانا کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ ہم ویسے پٹھان ہیں تو وہ بات وہیں آ جاتی ہے گھوم پھر کے, تو ان کو ہے اس میں ایسا ہے کہ, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ ہر مطلب ہوتا ہے کہ وہ جب آدمی گھر آتا ہے تو پیچھے کے جو پریشر چل رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار ہو جاتا ہے, تو وہ بہرحال وہ بقول ان کے آسان شکار آپ کو گھر میں ملتا ہے, اس لیے سارا جو ہے وہ یہاں پہ وہ آپ کرتے ہیں. تو بہرحال ہاں, لیکن وہ بہرحال میری جو بھی تھوڑی بہت جو بھی کامیابی اس میں میری بیگم کی بہت سپورٹ رہی. اس میں خاص طور سے میں مختلف شہروں میں رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ رہی. تو ابھی دوبارہ میں اسی طرف جاؤں گا, بزرگوں کی جو بات ہو رہی تھی, تو اس میں پھر میرے ماموں, بڑے ماموں کا جیسے میں نے بتایا, اس میں میرے ایک ماموں آرمی میں میجر تھے, ان کے بیٹے پھر بریگیڈیئر سے ریٹائر ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور ماموں میرے نیوی میں تھے, ان کے جو بیٹے ہیں وہ NED ڈین سے ریٹائر ہوئے. تو یہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے ننیالی خانوادہ آپ کہہ لیں کہ یہ بہت زیادہ لٹریٹ, تعلیم. اچھا سروش لودھی کا تو ذکر نہیں کر رہے نہیں, سروش لودھی تو حاضر, اس سے پہلے ڈاکٹر مظفر محمود جو ہیں وہ اس سے ریٹائر, بہت سادے آدمی, بہت ماشاءاللہ بہت ہی سادہ طبیعت ہے ان کی. اچھا اس میں جو بات ہو رہی تھی کہ جیسے تعلیم کے حوالے سے بھی ایک تو یہ ہو گیا, ایک دوسرا جو اس کا آپ کو نظر آئے گا نا, سادگی کہہ لیں یا بے ساختگی کہہ لیں اس کی, ہماری اس کی ننیال کی, وہ کچھ اس طرح کی حسینہ معین کے ڈرامے اگر آپ دیکھیں نا, تو وہ اس کی جو ہیروئن ہوتی ہیں وہ ایک دم سے کچھ سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی وہ میری کچھ کزنز پہلے وقت میں تھا, اور کبھی ان کے وہ ایک جو ہوتا ہے مصنوعی پن وہ نظر نہیں آتا. شہزوری والی ہیروئن یا انکہی والی ہیروئن؟ کچھ انکہی والی بھی ملیں گی, کچھ شہزوری والی بھی ہیں جو ہیں بہت بری آدمی ہوں, بہت بری ہیں, بالکل اس وقت کی بات, بالکل. اور اس میں یہ ڈائلاگ تھا, میں بہت بری آدمی, بالکل. اس میں میری ایک خالہ, اب ان کا امریکہ میں ان کا کووڈ جب شروع ہوا تھا اس میں ان کا انتقال ہوا, بلکہ وہ اگر آپ کو یاد ہو انکہی میں بدر خلیل کا جو ایک کیریکٹر تھا امریکہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ آتی ہیں, تو وہ اس ٹائپ کی, پھر وہی بدر خلیل نے غالباً تنہائیاں میں ایک رول کیا تھا. تو وہ بالکل ان کو میں نے, بلکہ ان کے اوپر جب ان کا انتقال ہوا تھا لکھا تھا کالم دونوں کے اوپر, اور وہ معاوض صدیقی جو ہیں وہ امریکہ میں دنیا نیوز, وہ بہت اچھا انہوں نے بھی لکھا تھا اس کے اوپر کہ سعید بھائی نہیں, وہ سعید بھائی اور جو میرے خالہ اور وہ ہیں جب ان کا انتقال ہوا تھا, تو وہ ماشاءاللہ بہت ہی سوشل ایک خاتون تھیں اس وقت, اور ان کے وہ کمیونٹی کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو اس طرح کا اگر آپ
کو یاد ہو ڈرامہ بدر خلیل جس طرح سے دبنگ، اس طرح وہ میری خالہ ماشاءاللہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے اس طرح کی تھی. تو یہ ننیالی جو ہمارا سیٹ اپ تھا ماشاءاللہ، ایک طرف تعلیم اور دوسری طرف سادگی، اور وہ کر رہے ہیں اپنا. ابھی میری ایک جو میں آیا ہوں ابھی ایک شادی میں، اپنی ایک کزن ہے میری امریکہ سے آئی ہوئی، اس کی بیٹی کی شادی ہے، تو وہی چل رہا ہے رات میں اپنا گانا بجانا اس طرح سے، یہ سب چیزیں زندگی کو بھرپور زندگی جینے والے لوگ. تو انہی ایک خالہ کے ساتھ آپ کا اسکول کا سفر آپ بتا رہے ہیں. وہ سب سے چھوٹی خالہ جو پہلے دن وہ آئی ہوئی تھی اس وقت کراچی، اس وقت شاید ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ ہوا تھا. سب سے چھوٹی خالہ وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی سے. ابھی میرے ایک ماموں اور ایک خالہ حیات ہیں. تو یہ ننیال ہو گئی. اب ددیال کی طرف آئے تو جیسے میں نے کہا حسینہ معین کے ڈرامہ، تو ددیال ہماری تھوڑا سا فاطمہ سریا بجیا کے ڈرامے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انا تو نہیں، اس کو ہر چیز کو پراپر مطلب چیزوں کے ساتھ، ہاں وہ اس کو خیال رکھنا، فلاں کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے، فلاں یہ نہ ہو جائے، وہ کیا کہے گا اس طرح سے، ارے یہ وہ اگر کوئی چیز منہ سے نکل گئی آپ. اچھا میری بیگم جو ہے وہ میرے ددیال سے تعلق، میری پھوپھی کی بیٹی ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے ارے آپ نے جیسے ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ نکل جاتا ہے، یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یہ اس طرح سے. تو وہ اسی طرح سے ہے. میری جو آپ کہہ لیں کہ والدہ، وہ ان کا ماشاءاللہ کافی ادب کی طرف رجحان، لکھنے لکھانے کا، وہ جو عموماً جو لوگ جانتے ہیں ان کو اور ان کے ہمارے جو خاندان والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ان کا اثر آیا ہے، جو لکھتے ہو تم شروع سے. اور لکھنے کا انہوں نے ماشاءاللہ افسانے لکھتی تھی، اور ناول بھی شاید ایک لکھا ہے وہ، لیکن پبلش نہیں ہوا، اپنے شوق کی تسکین کے لیے. ہاں وہ اس طرح سے کرتی تھی. فلموں کا ہمارا ننیال ویسے ہی بہت شوقین ہے. وہ جب وی سی آر نیا نیا آیا تھا تو وہ بس جیسے کہتے ہیں نا ٹکٹکی باندھ کے شروع میں جب آیا تو اس طرح سے، ہاں تو پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہی جو جیسے میں نے عرض کیا کہ بھرپور زندگی ماشاءاللہ جینے والے لوگ اس طریقے سے. اور اس وقت لوگ تھے بھی ایسے، مطلب زندگی کو بھرپور جیا کرتے تھے، اپنا جو بھی چیزیں ہیں اس کو سادگی کے ساتھ، جو ہے بس اسی میں خوش ہیں. ٹھیک ہے، ہم دوبارہ پھر آپ کا تعلیمی سفر پہ آ جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے میرا اسکولنگ ابتدائی وہ وہاں سے ہوئی ہے، اور پھر ہماری زیادہ رہائش جو ہے ملیر میں رہی ہے. تو ملیر میں جو ہے میں نے جو میٹرک کیا پاکستان پبلک اسکول ملیر میں ہے. اچھا آپ ڈائریکٹ داخل ہوئے اور میٹرک کر کے کچھ تھوڑا سا کوئی اساتذہ کی یادیں، کچھ شرارتیں اسکول کی، کچھ دوست ساتھی، وہ اگر کچھ ذہن میں ہے تو. اچھا ہاں بالکل ہے، لیکن میں کوئی اتنا اچھا طالب علم نہیں رہا. میں اندازہ ہوا جب آپ ڈائریکٹ میٹرک پہ گئے. ہاں آپ سمجھ گئے کہ میں جو درمیان کی چیزیں جی بالکل وہی میں نے کہا، میں سمجھ گیا. تو وہ ٹھیک تھا. میں ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز جو آپ کہہ لیں کہ شروع میں معلومات عامہ کے حوالے سے. اچھا ملیر میں اس سے پہلے ایک چمن فیض عالم اسکول تھا، چمن فیض عالم، تو وہاں پہ بھی جو پروگرام ہوتے تھے معلومات عامہ کے، اس پہ کچھ زیادہ بولنا نہیں پڑتا تھا، آپ سے سوال پوچھ آپ نے جواب کٹ سے. تو ان چیزوں سے تھوڑا سا میں گھبراتا تھا پہلے. ایک وقت ایسا تھا کہ لیکن کچھ جو اساتذہ جیسے آپ نے، انہوں نے جب ایک دفعہ دیکھ لیا تو وہ کہا کہ بھائی آگے آؤ، اس طرح سے کیا کرو، اس طرح سے. تو ایک جی موٹیویٹ کیا. تو ان دنوں اسکول کے طلبہ کے لیے پروگرام ہوتا تھا ذہانت، خوشبخش شجاعت کرتی تھی، تو اس پہ بھی کیا. پھر ایک ہم نے ایک ہفتہ طلبہ میں ایک نیلام گھر ہوتا تھا ایک تاریخ، تو اس کا ایک اپنے طور پہ ایک نیلام گھر کیا. ریڈیو میں بزم طلبہ بڑے عرصے تک چلتا رہا، وہ بھی مشہور بچوں. جی وہ سنتے تھے ہم جو. اچھا دوسرا جو ہمارے ہاں باقاعدگی سے رسالے آتے تھے بچوں کے، نونہال بھی پڑھا میں نے، بچوں کی دنیا، جاگو جگاؤ، بالکل نونہال کا ایک وہ ہوتا تھا بڑا اچھا. تعلیم و تربیت آتا تھا، بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، بچوں غنچہ، اور اس طرح سے. پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہ ڈائجسٹ پڑھنے شروع لگے، وہ پھر ایک دم سے پابندی لگی اس سے. جب دیکھا کہ یہ تو ڈائجسٹ کی طرف ہے تو وہ پھر سختی کی گئی کہ نہیں. ویسے ہے نا، آپ بچوں کے رسالوں سے ایک دم ڈائجسٹ گئے، درمیان میں کوئی داستان امیر حمزہ، کوئی طلسم ہو شروع ہوا، اس کا بھی گنجائش نہیں، آپ تو ڈائریکٹ جمپ. ہاں یہ تھا اس وقت. ظاہر ڈائجسٹ کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس وقت بھی ہمارے یہاں اردو ڈائجسٹ آتا تھا، قومی ڈائجسٹ. ہمارے میرے والد، میرے چچا خاص طور سے، کیونکہ وہ تھوڑا ہمارا اس وقت رجحان تھوڑا کیا کافی ہمارا جماعت اسلامی کی طرف رہا، ہماری جو ددیال، تو اس حوالے سے بھی وہ تھا. میں نے پھر اپنی ایک لائبریری بھی بنائی. اچھا ماشاءاللہ. ہاں، اور تھوڑا سا بچپن سے کہہ لیں کہ شوق ہے جو بھی کام کریں تھوڑا سا ایک اس کا ایک امپیکٹ چھوڑیں یا ایک. تو میں نے باقاعدہ ایک مہر بنوائی تھی اظہر لائبریری کر کے اس پہ، حالانکہ میں اس وقت شاید 6ٹھی 7ویں کلاس میں تھا.
تو اس وقت کرائے پہ جو رسالے یا کتابیں یا دیتے تھے ناولز بچوں کے، لائبریری تو بڑی جی مشہور ہے جی اس جی دور بالکل کے اسی دور طرح میں. کی اسی طرح کی لائبریری بنائی تھی. جی. تو وہ پھر رہا، پھر کچھ کام کافی کیے، مطلب تجربے آپ کہہ لیں، لیکن کچھ ایسا ہوتا تھا طبیعت میں وہ کہنے کا تسلسل یا بیچ پہ کیا، اس کو جب نزدیک آیا تو اس میں جوش زیادہ اتنا کچھ ہوا سب کچھ، وہ پھر ہوتے ہوتے وہ جوش ایک دم سے ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو لیکن کوشش یہ کی کہ جیسے اس طرح سے، جیسے میں نے کہا لائبریری کھولنی ہے تو پراپر ہم نے کہا ایک رسالہ بھی نکالنا چاہیے. ہاں تو ایک رسالہ ہاتھ سے لکھ کے باقاعدہ اس پہ لوگوں سے، دوستوں سے جو تھے اس وقت، کہانیاں ان سے کر کے اپنی کر کے، وہ ایک ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے کا ایک بڑا اس وقت ہوتا تھا. یہ شوق ہوتے تھے ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنا، سکے جمع کرنا، اس طرح کی ڈاک کے ٹکٹ جمع کیا، دوستیاں ہوتی تھی بلکہ اس زمانے جی جی کلمی دوستیاں ہوتی تھی. اور اسپورٹس کی طرف کافی، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، ہاکی کھیلیے، اسکول لیول پہ ہاکی کھیلی ہے. پھر ایسا ہوا کہ ہاکی ختم ہو گئی. کرکٹ دیکھنے کی حد تک بہت بہت مطلب جنون، خیر وہ پوری قومی جنون ہی ہے کرکٹ کے حوالے سے. تو وہ رہا، اس پہ بھی لکھا بھی ہے میں نے. ابھی اردو پوائنٹ پہ میرا ایک کالم پڑا ہوا ہے کرکٹ کا موتنداز، جو پچھلے دنوں جو ہمارے کرائسس چل رہے تھے. تو یہ آپ کی یہ لکھنے والی بات پہ تو ہم نے کافی دیر بات کرنی ہے. جی جی. تو اس کے بعد ایک جو کسی ٹیچر کی اگر بات کریں تو ہمارے ایک رضی صاحب ہوتے تھے جو ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. وہ پھر جب میں سیکنڈری میں آیا تو اس میں پھر جو اسکاؤٹ کا کافی ہوتا تھا. تو وہی جیسے طبیعت میں یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا ڈفرینٹ کریں، بے شک شرمیلی طبیعت یا کچھ. تو اسکاؤٹنگ بھی کی. اس میں ہمارے جو ایک تھے ہمارے نصیر صاحب غالباً، ان کا نام بول رہا ہوں، وہ اسپورٹس کے تھے. تو وہ ہاکی میں بھی انہوں نے کافی وہ کیا. اور وہ بائیں ہاتھ سے ہاتھ ملایا کرتے تھے اس طرح سے یوں کر کے، وہ کہتے تھے اس سے دل سے دل کو ملتی ہے. یہ اسکاؤٹس کی عام طور پر، ہاں وہ سلوٹ تو اس طرح سے ہوتا تھا، اور وہ انگلیوں سے، اور وہ ہاتھ یوں ملا دیتے، اور یہ چھوٹی انگلی کو پھر دوبارہ یوں کر کے کہ یہ اس سے دل کو دل مل رہے ہیں. اور کافی لوازمات، ایک کوئی رسی ساتھ ہوتی تھی، چاقو ہوتا تھا، بالکل وہ بیلٹ کے ساتھ لگے ہوتے تھے. اور وہ ہمیں خیر وہ تھوڑا سا، مجھے شروع سے یونیفارم جو ہے وہ ایک فیسنیٹ کرتا ہے وہ. تو شاید اس میں وجہ اس کی یہ رہی ہوگی کہ بلکہ اپنے بچوں سے بھی میں کہتا رہا کہ یار کوئی سی ایس ایس کر لو کچھ. حالانکہ مجھے یہ نہیں شوق تھا. بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ پاپا آپ کو پتہ ہے نا ہمیں بڑی گاڑیوں کا شوق ہے نہ بڑے، لیکن یار مجھے یونیفارم میں اچھے لگتے ہیں. جو خاص طور سے جو خواتین جو ہیں وہ جو یونیفارم کے اندر جو ہوتی ہیں وہ. تو آپ، میرا خیال ہے کہ اگر سیاست میں آئے تو بھی کامیاب رہیں گے. دیکھیں اب یہ پھر یہ اگر مزید بات چلے گی تو پتہ نہیں انٹرویو پھر ہمارا کہاں تک. ہاں بس یہی اتنی تک رہیں گے. اچھا، آپ نے یہ ملیر کے حوالے سے بات کی. ملیر نے بہت نابع روزگار لوگ ہمیں دیے ہیں. تو کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ متاثر ہوئے ہیں، اور جو چاہے سب کانشیسلی یا کہ اس میں کہ میں اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہوں، یا آپ کے اپنے دوستوں میں سے کوئی ایسے آگے نکلا ہوگا جس کو آپ کو لگے کہ ہاں یہ میرے ہم اثر تھے اور انہوں نے بھی. تو کوئی ایسی جس نے آپ کو تحریک دی، جس سے آپ کے اندر ایک تو خاندانی طور پہ آپ کو لکھنے کے جراثیم ملے، لیکن اگر ہم اثر لوگوں میں یا کوئی پرانے سینئر لوگوں سے بات کریں تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اصل میں وہاں جو ملیر میں ہمارے جو خاص طور سے ایک گلی تھی ہماری، وہ ملیر ایکسٹینشن کھوکھرا پارک کا علاقہ، جو پرائمری والا ایریا ہے، عرصہ جو ہے میرا وہاں گزرا ہے. تو وہ گلی ماشاءاللہ اس الگ گلی تھی، اس کا نام ہی پھول گلی تھا، پھولوں والی گلی یا پھول گلی. بڑی صاف ستھرے، اور وہ شام میں اس پہ چھڑکاؤ اور پودوں، ہر گھر کے لازمی تھا کہ انہوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں، پھول لگائے ہوئے ہیں. تو وہ اس میں ہوتا تھا. اور ہمارے اس میں بدائیوں کے لوگ کافی رہتے تھے اس گلی میں. ہاں تو ہمارے بالکل جو پڑوسی تھے وہاں پہ میشر بدائیونی صاحب کا آنا جانا، دلاور فگار صاحب آتے تھے، وہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں. حمیدی صاحب تھے، وہ پرنسپل تھے اس کے شاید ڈگری کالج ملیر کے، وہ وہاں سے پیرل شفٹ ہو گئے تھے. تو وہ ایک ماحول تو بنا ہوا تھا، جیسے میں نے کہا نا لائبریری، تو وہ پڑھنے پڑھانے کا بچوں کا جو تھا اس وقت. اچھا اسپورٹس بھی ریگولر ہوتے تھے اس میں، جو بھی ہیں اس میں. اس وقت ظاہر اس وقت یہ ویڈیو گیم اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، زیادہ تر فزیکل کھیل ہی ہوتے، اور گراؤنڈ اینڈ سب. پھر دوسرے جو کھیل ہوتے تھے بچوں کے اس وقت، لڑکپن کے جو کھو کھو ہے، لنگڑی پالا، اور یہ سب مطلب فزیکل ایکٹیویٹیز. گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے، اس میں چھپانے والی بات نہیں، گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے، بالکل کھیلا ہے.
अच्छा, उसमें जो जी, बदायूं वाले ने कभी आपको पेड़े भी खिलाए? बदायूं के पेड़े बहुत मशहूर हैं। बदायूं के पेड़े बड़े मशहूर थे, और वो हम उस वक्त बड़े, हमने एक उसका जो नोटिस करते थे कि हिया हुआ करके वो लोग जी जो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये पेड़े के बाद अगला कदम मेरा यही था। तो वो उनसे काफी रहा। मुख्तलिफ लोग थे ज़ाहिर है उस वक्त, जो ज़्यादातर वो उसमें जो माइग्रेटेड जो भी थे लोग वहाँ पे, उस तरह से मुख्तलिफ इलाकों के थे बदायूं के, क्योंकि वो काफ़ी वहाँ पे वो फैमिली थी। और दूसरा सियासी तौर पे उस वक्त जमात इस्लामी का जो भी आप कह लेंगे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के एरिया थे जमात इस्लामी के, तो हमारा जो लाहौर वाला जो हमारा सेटअप था वो वहाँ भी काफ़ी रुझान था, यहाँ भी जो थे हमारे जमात से वाबस्ता रहे थे। जमात एक तरीके से तरबियत गाह समझी जाती थी नौजवानों के लिए, कि वो बहुत सारी जिंदगी की एथिक्स और डिसिप्लिन, खास तौर पे नज़्म ज़ब्त सीखने का एक प्लेटफॉर्म समझा जाता। बिल्कुल, इस्लामी जमीयत तलबा एक बहुत मुनज़्ज़म, और जमात इस्लामी के मुतालिक यही कहा जाता था, बल्कि और ये आप कह लें कि उस वक्त मलीर में जो थे उस वक्त हकीम यामीन साहब, जमात इस्लामी बड़ा नाम था, और वो हमारे कह लें कि हमारे मेरी दादी उस वक्त हमारे साथ ही थी, वो उनका बड़ा एतकाद था। बुजुर्गों का होता था एक हकीम या एक डॉक्टर, तो वो अपना पूरा हाल लिख के लेके जाती थी, शुरू से उनकी आदत रही। और वो हकीम यामीन, कोई अगर कहीं से भी कोई मसला है किसी को, तो हकीम यामीन साहब का होता था। वो फिर बाद में ऐसा हुआ कि वो मुझे बाद में पता लगा कि उनके वो उर्दू साइंस कॉलेज में मैंने क्योंकि ग्रेजुएशन वहाँ से किया, उनके बेटे माविज सिद्दीकी, बड़ा नाम माशाल्लाह, वो एक सियासी क़यादत, लीडरशिप उनके अंदर आजकल, वो दुनिया में वहाँ पे न्यूयॉर्क में है। तो मुझे बाद में पता चला कि ये उनके बेटे हैं। हकीम यामीन साहब से हमारा इस तरह से रहा हमारा ताल्लुक़।